अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायदा आतिफ और आज वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से इस खसूसी शो में मेरे साथ मौजूद है मिस जवेरिया कैस। शी इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी मेंटोर फ्रॉम यूएसए और ये उन 35 लोगों में शामिल है जो कि एशिया में इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूसीबी एंड एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और 2022 की जो थीम है यूएन की तरफ से वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, तो आप कैसे देखती हैं कि मतलब किस तरह से हम यूथ और कॉमन लोग और फिर गवर्नमेंट ऑन ए नेशनल लेवल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि हम किस तरह से अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि अर्थ डे है क्या। जब अर्थ डे की अब बात करते हैं तो हम अपने नाजरीन और सामीन को ये समझाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि जिस प्लैनेट पे, जिस ज़मीन पे, जिस अर्थ पे आप और हम रह रहे हैं उसको हम क्या उसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से वो हमारे पास मौजूद है। असल में तो ये एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। अच्छा, अब अगली बात जो आती है वो ये है कि क्या हमारी यूथ और हमारे लोग इस बात को समझते हैं या इस बात का इदराक रखते हैं कि अगर हम चीज़ों को कम से कम यूज़ करेंगे, अगर हम चीज़ों को जिनको हम बनाते हैं हम उनको रीयूज़ करेंगे, अगर हम चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे या अगर हम उन चीज़ों को जो कि हमारे पास मौजूद है उनको बड़े तरीके के साथ उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे और सोच समझ कर उसको उस रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम इस तरफ चल पड़ते हैं कि हाँ हमें एक ऐसा दिन मनाना चाहिए या जो कि हम मनाते आ रहे हैं। क्योंकि जो अर्थ डे है इसको मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें 1970 में अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया कि व्हाट आर दोज ways that those who are helping to protect the earth। तो इसीलिए इसको अर्थ डे कहते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। अर्थ डे में हर वो चीज जो एनवायरमेंटल हैजार्डस थिंग्स को कम कर सकते हैं या हम चीज़ों को रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसका दिन मनाया जाता है कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करेंगे। टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट एंड देयर प्रॉब्लम्स, तो पाकिस्तान में जो एक्स गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्लांटेशन ड्राइव्स का उन्होंने जो है ना वो एक इनिशिएटिव लिया था, तो उस चीज़ का पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, जब आप बात करते हैं कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो ऐसा है कि सबसे पहले तो वो इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम्युनिटी में आके बताए जाते हैं। उनको एडवर्टाइज कैसे किया गया है कि वो टीवी के जरिए से बताए गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज किया गया, प्रिंट मीडिया यूज किया गया। जब नौजवानों की बात आती है तो उसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि हम ये कह रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटियों में इनिशिएटिव्स लिए गए। जब कम्युनिटी की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी क्या कम्युनिटी में रहने वाले लोगों ने वो चीजें जो है वो अपनाई और उनको आगे लेकर चले। तो ये बात तो ठीक है कि जो प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं, जो वॉक्स हुई हैं, जो प्लांटेशन की गई है उसमें डिफरेंट टाइम्स पे साल में 2 दफा इनॉग्रेट किया जाता था कि जी अब प्लांटेशन होनी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने घरों में भी पौधे लगाए हैं, लोगों ने पार्क्स में भी आके पौधे लगाए हैं, लोगों ने उन जमीनों में भी पौधे लगाए हैं जहां पहले से कोई चीजें नहीं लगी हुई थी। उसमें अब देखने की जो बात होती है वो ये होती है कि आप किस टाइप का प्लांट कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा दरख्त लगा रहे हैं। क्या वो वाला है जिससे आपकी ये जो पोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या वो दरख्त है जो आपकी रेस्पिरेटरी बीमारियों से आपको बचा लेगा? तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि क्या हमने नीम और दरेक का दरख्त लगाया है, क्या हमने अमलतास का दरख्त लगाया है, क्या हमने जो है सुखचैन का दरख्त लगाया है? तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इवन वो चीज़ें जो सिट्रस में आती हैं उनकी भी जो ऑक्सीजन जो उनसे हमें मिलती है वो भी कहीं ना कहीं इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हमें दूर करती है। अच्छा, अब बात यह है कि वो जो इनिशिएटिव्स लिए गए वो कहाँ तक करामद है। देखिए, जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके जिसको कहते हैं अफादियत का पता एक कुछ स्पेसिफिक अरसे के बाद चलता है। अब दरख्त बड़ा होगा, अब देखिए जैसे स्मॉग आई थी लास्ट टाइम, अब जब स्मॉग का टाइम करीब आएगा तो आप और हम ये देखेंगे कि देखो उस वक्त तक वो दरख्त जो कि बढ़ चुके हैं उनका एनवायरनमेंट में जो है कोई असर जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो क्या वाकई जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर होगी? एक तरफ वो चीजें जो एयर क्वालिटी को बुरा करती हैं उनको कम करना, दूसरी तरफ वो चीजें जो एयर क्वालिटी को बेहतर करती हैं उनका होना। तो इन सारी चीजों का जो है वो मुतवाजन होना या बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यस, प्लांटेशन ड्राइव्स हुई, इंशाल्लाह आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि
قوم جو ہے, جو نیشن ہے, وہ اس بات پہ متفق ہے, انٹیگریٹڈ ہے, یکجا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہماری یوتھ کے لیے, جو ہمارے بزرگوں کے لیے, جو ہمارے بچوں کے لیے جو اہم ہیں ان کی زندگی کے لیے اور وہ نیچرل ہیں, ان چیزوں کا ہونا اور ان کو پروٹیکٹ کیے جانا بہت ضروری ہے. جی, مطلب کہ صرف ڈرائیوز کا ہونا اور مطلب صرف گورنمنٹ کے انیشیٹوز کا ہونا ضروری نہیں ہے, اویئرنیس کا بھی بہت بیچ میں عمل دخل ہے. اوکے, اب نیکسٹ کہ جو انوائرمنٹل چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے اور یہ جو خطرات ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ کی کوالٹی کو کس طرح سے ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں مطلب آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا انوائرمنٹل افیکٹس کی, تو 2-3 طریقوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو CO2 ہیں, جس کو آپ کاربن ایمیشنز کہتے ہیں, وہ کتنے زیادہ ہیں. دیکھیں, وہ ایئر کوالٹی پہ بھی اثر ہوگا, ہیومن ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی آب و ہوا نہیں ہوگی, آپ کا اچھا ماحول نہیں ہوگا تو آپ کام بھی نہیں کر پڑیں گے, آپ کے کہیں نہ کہیں ڈیسنسی آف ورک میں پرابلم آئے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے, پہلا کاز جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کی ویکلز, ہماری بائکس. لاہور میں ہی دیکھ لیں, اتنی پاپولیشن ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ کہیں جانے کے لیے سنگل ویکل یوز کر رہے ہیں. ہاں, شیئرنگ کر رہے ہوں وہ اور بات ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو انوائرمنٹل افیکٹ ہے وہ تھوڑا کم ہونا, میٹیگیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری طرف آپ دیکھتے ہو فیکٹریوں سے, انڈسٹری سے دھواں نکل رہا ہے, وہ بھی اسموک کی صورت میں وہاں جا رہا ہے. تیسرا آپ یہ دیکھتے ہو کہ جی ان انڈسٹریوں سے, ان فیکٹریوں سے جو ہیزارڈیس ویسٹ نکل رہا ہے, یعنی کہ اس کو آپ کہہ لو کہ وہ لیکوڈ کی شکل میں ہے یا وہ جو باہر تھرو کیا جا رہا ہے, تو کیوں نہیں ہماری انڈسٹری یا فیکٹریز ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگاتے جو کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے انوائرمنٹل جو بیڈ افیکٹس ہیں اس کو کم کر دیں. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے. جب ہماری انڈسٹری جا کے رجسٹر کرواتی ہے اور وہ اپنی کمنسمنٹ کرنے لگتی ہے کہ جی ہم یہ کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو اس سے پہلے پاکستان میں ایک لا ہے وچ از کالڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن, پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ whenever you are going to start a factory or industry, you have to get an environmental assessment report. ٹھیک ہے, آپ جب اس کو انوائرمنٹل اسسمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا اتنا ہم پولوشن میں جو ہے وہ I'm sorry to say کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, اور اتنے % ہم اس کو مٹیگیٹ کریں گے. کیسے؟ اس کے آلٹرنیٹ ویز لگا دیں گے کہ جی پلانٹیشن سٹارٹ کروا دیں گے, ہم کوئی ایسا پلانٹ لگا لیں گے جس سے وہ جو کیمیکل ہے یا وہ جو کیمیکل ویسٹ ہے یا ہیزارڈیس ویسٹ ہے وہ پیورلی 100% ٹریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, یا سلائٹلی ٹریٹ ہو جائے, اتنا ہو جائے کہ وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے, اسپیشیز دوز ہو آر لیونگ آن ارتھ, ان کے لیے پرابلمٹک نہ ہو, تو وہ اس کو جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, لیکن ان ساروں میں جو بات سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے پریزرو اینڈ پروٹیکٹ. کس کو؟ پلانٹ کو, اس کے ریسورسز کو. اور جب ہر پرسن کو یہ پتا ہوگا, انڈیویجول کو, کمیونٹی کو, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو, یونیورسٹیز کو, لوگوں کو, گورنمنٹس کو, تو پھر یہاں سے جب بات چلے گی تو گورنمنٹ تک جب جائے گی تو آپ کی ایسی خوبصورت پالیسی میکنگ ہوگی اور ایسی ڈیسیجن میکنگ ہوگی کہ جب وہ چیز آپ کو بتائی جائے گی تو آپ اور ہمیں ایسے لگے گا جیسے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور وہ ہم اس کو عمل کرتے ہوئے جب آگے لے کر چلیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ یہ تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور ہم اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ انوویشن ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے تو یقیناً وہ چیز اور بہتر ہوتی ہے. جی, اب جو لینڈ ڈیولپمنٹ اور لینڈ مینجمنٹ کے جو پلانس ہیں, اینٹی ڈیفارسٹیشن ڈرائیوز اور ایکو فرینڈلی سسٹم اور یہ سارا کچھ, یہ UN کے چارٹر میں آتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جو ایک کامن پیپل ہیں جن کے پاس اویئرنیس جانی چاہیے, کس حد تک امپلیمنٹیشن ان چیزوں کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹ ایونٹس میں بہت ہیوی اربنائزیشن دیکھنے میں آئی ہے, تو کس لیول پہ جو ہے وہ پاکستان ابھی تک چل رہا ہے ان ساری پرابلم؟ اچھا دیکھیے, اس کو میں 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اب ٹاؤن پلاننگز, سٹی پلاننگز, تو وہ پلانز بنتے ہیں اور اس میں یہ چیز سب سے پہلے رکھی جاتی ہے کہ انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچے. اور اگر کہیں کوئی ایسی چیز آپ نے یا ہم نے, کیونکہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی چیز پرابلمٹک ہم سے کریٹ ہو جاتی ہے, تو ہم اس انوائرمنٹ ہیزارڈیس جو اس کی
کہہ سکتے ہیں کہ جو اثر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کے آلٹرنیٹ کو کم کر دیں, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انوویٹ تھنگس, اینڈ وی ہیو ٹو انوویٹ اینڈ دین وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دوز تھنگس. تو اگر آپ بزنسز کی طرف جائیں تو آپ گرین اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں, جب آپ سٹیز کی طرف آتے ہیں تو اسمارٹ سٹیز کی بات کرتے ہیں, جب آپ انوویشن ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی چیز ہو جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, ایکو فرینڈلی ہو. آپ اب گاڑی کو بھی دیکھتے ہو تو گاڑی میں بھی ایک آپ کا ایک بٹن ہوتا ہے جس کو آپ ایکو فرینڈلی کہتے ہیں کہ جو اس کی کنزمپشن بھی بہتر کر دیتا ہے اور ایکو فرینڈلی بھی ہوتا ہے کہ ہزارڈیس ویسٹ بھی اس لیول کا باہر نہیں جا رہا ہوتا. اس کے علاوہ ہم اگلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئی چیزیں کہ جی آپ نے پلاسٹک بھی کم کر دینا ہے, آپ نے پیپر بھی کم کر دینا ہے. ابھی آپ لاہور کی بات دیکھیں, ہمارے پاس پلاسٹک بیگز کم ہو گئے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ وہ کلاتھ بیگز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. سو کانسیپٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ کیا کانسیپٹس تھے جو ٹریڈیشنل پرانے تھے. پرانے زمانے میں لوگ ایک ٹوکری یا وہ جس کو کہتے ہیں ایک باسکٹ سے لے کر جاتے تھے, اس میں چیزیں ڈال لاتے تھے. ایک تھیلا سا ہوتا تھا, اس میں چیزیں ڈال کے گھر تک واپس لے آتے تھے. صرف جو چیز کا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا لگتا تھا کہ بوجھ سا ہے, وہ یہ تھا کہ گھر سے اٹھا کے وہ چیز لے کر جانی ہے. تو اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی. وہی چیز جب آپ کو اگلا آپ پہ کاسٹ لگا رہا ہے اس چیز پہ کہ جی آپ اس شاپنگ بیگ کو جو کہ اب کلاتھ کا بنا ہوا ہے اس کو آپ پرچیز کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ری یوز دیٹ کلاتھ بیگ اگین. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ آنا میری شاپ پہ تو دوبارہ خرید کے لے جانا. وہ آپ کو اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرائسنگ کر دی ہوئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں اتنے میں وہ بیگ بھی خریدو گے تو آپ خرید لیں 150-200 روپے کا وہ بیگ. تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے انوویشن, یوز آف ٹیکنالوجی, پلاننگ اینڈ دین امپلیمنٹیشن کے اوپر ہم آ رہے ہیں. پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج پالیسیز ہیں وہ یو این کے ساتھ کوریلیٹڈ ہیں اور ان کے مطلب وہ اس کے چارٹر پہ کوئی عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جب آپ یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے. دیز گولز آر گوئنگ ٹو بی اچیوڈ ان 2030 ٹل 2030. اس کو ہم ایجنڈا 2030 بھی کہتے ہیں. اچھا, اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ارتھ ڈے کی مناسبت سے ہم کیا ایسی چیزیں کر رہے ہیں یا کس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے پراسپرس اور سسٹینیبل فیوچر کی طرف ہمیں لے کر جائیں, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نیچر کو ریسٹور کریں, ہم چیزوں کو ریسائیکل کریں, ہم چیزوں کو ری یوز کریں, اور ہم ان ری یوزیبل جو چیزیں ہیں اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ وہ پھینک نہ دیں. ہم مطلب ان سینس کہ جب ایک چیز آپ کے کام کی نہیں اور کچھ عرصے کے لیے کہیں پڑی تو آپ ڈونیٹ کر دیں. جی, یہ جو ڈونیشن کا کانسیپٹ ہے میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہوں کہ ڈونیشن ڈزنٹ مین کہ یو آر گوئنگ ٹو بائی سم تھنگ اور یو آر ڈونیٹنگ اٹ. ڈونیشن کا مطلب یہ ہے میرے لحاظ سے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے لاسٹ 6 months میں یوز نہیں کی, وہ چاہے برتن ہے, چاہے وہ کپڑا ہے جو آپ پہنتے ہو, چاہے وہ آپ کی جس کو کہتے ہیں کوئی بھی چھوٹی موٹی یوز کی چیزیں, آپ کا بیگ ہے, آپ کا پین ہے, آپ کی کاپی ہے, آپ کی رجسٹر ہے, وہ چیزیں جو کوئی اور یوز کر سکتا ہے یا آپ دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے وہ 6 مہینے پڑی رہی ہیں, آپ نے لا کے رکھی ہیں یا ایک دفعہ یوز کی ہے, کائنڈلی ڈونیٹ دوز تھنگس. آپ کے پاس جگہ بھی بن جائے گی اور چیزوں کے آنے کی, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کے کام بھی آ جائیں گی. اب ہو سکتا ہے جیسے میرے گھر میں میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میں وہ چیزیں, وہ ٹوائز جو میں ان کے لیے لے کر آئی تھی میں گھر میں ایک جگہ ڈمپ کرتی رہوں, میں وہ کسی اور کو دے دوں. وہ اس سے سیکھے گا بھی صحیح, وہ اس سے کھیلے گا بھی صحیح, وہ اس چیزوں کو ایجوکیٹ بھی اس کو کریں گی, اور اس کو وہ جو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں یہ آتا ہے کہ میری اپروچ نہیں ہے ان چیزوں تک, وہ بھی ختم ہو جائے گی. دنیا میں یہ کانسیپٹس ہیں اور ہمیں اپنانے چاہیے, کیونکہ اچھی بات کسی سے بھی آپ دیکھ کر یا سن کر یا آپ اس کو اپنا سکتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک ایسا دن رکھا جاتا ہے جس میں آپ اپنے گھر میں جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں یا جن کو آپ یوز نہیں کر رہے ہوتے کچھ عرصے سے, یا ایون اسٹڈی ٹیبل ہے, ایون ٹرمپلین ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے, وہ اٹھا کے وہ باہر ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. سڑکوں پہ نہیں رکھ دیتے, ان سینس وہ فٹ پاتھ پہ ایک جگہ انہوں نے بنا لی ہوتی ہے وہاں رکھ دیتے ہیں. وہ لوگ جن کو وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں
وہ آپ اور میرے میں سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ اتنا غریب ہے کہ وہی لے کے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ جو چیز جو خریدنی ہے اور وہ اچھی کنڈیشن میں اس کو لے آتا ہوں, ہم یہ یوز کرتا ہوں. جب مجھے یہ چیز کی جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی میرے پاس ختم ہو جائے گی تو میں اس کو جا کے دوبارہ رکھاؤں گا, وہاں سے کوئی اور لے جائے گا. لوگ اس طریقے سے انوویٹو آئیڈیاز پہ چلتے ہیں. رادر ہم پکڑ کے وہ چیز کسی کو دینے جائیں اور وہ اس میں سے سلیکٹ کرے کہ کیا اچھا ہے یا برا ہے. وہ چیزیں پڑھی ہیں اور آپ ادھر دیکھیں, ان میں سے آپ سلیکٹ کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, آپ لے جائیے. تو why not these type of innovations, why not these type of projects. تو یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر اپنا پروجیکٹ بنا کے یا اپنی کوئی چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں ریسرچ بنا کے اس آئیڈیا کو بھی پروموٹ کریں اور اس چیز کو لوگوں کو سمجھائیں بھی صحیح, اور اس پہ کل کو جو ہے وہ کوئی آرٹیکل بھی لکھ دیں, تو میرے خیال سے ایک ہی چیز سے 3-4 کام وہ کر سکتے ہیں, which is also going to be considered کہ وہ ان کا کوئی بہت ریمارکیبل کام ہے. تو اس کو سینسیبلٹی میں دیکھیں. ہاں جی, ریسائکلنگ اور ری یوٹیلائزنگ بہت ضروری ہے, خاص کر ہمارے انوائرمنٹ کو جتنے پرابلمز ہیں اس میں تو یہ چیز بہت وائٹل ہے. یوتھ کو ان سب چیلنجز کے بارے میں اویئر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں اباؤٹ دس ڈے اینڈ اباؤٹ دا امپورٹینس. دیکھیے میں یوتھ کو ڈائریکٹ کیا پیغام دوں, میں بڑا سیدھی سی ایک بات کرنے لگی. ہمارے پاس یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں والنٹیئر ان سروس کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ والنٹیئر کام کریں. دوسرا ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, اب کہ جیسے آج ہم ارتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ جی آپ نے اگلا جو اپنا پروجیکٹ لینا ہے یا اپنا والنٹیئر ان سروس کرنا ہے تو وائی ناٹ کلین اپ, وائی ناٹ ریڈیوس پلاسٹک, وائی ناٹ پلانٹ ٹریز, وائی ناٹ ریڈیوس ویسٹ. سو وہ ساری چیز, وائی ناٹ ری یوز تھنگس, وائی ناٹ ریسائکلنگ تھنگس, وائی ناٹ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دوز تھنگس. تو یہ جس طرح آج آپ پروگرام کر رہے ہیں اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں نا, آج آپ کا انیشیٹو میڈیا اسٹڈیز نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اپنے ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس تک, یوتھ تک, کمیونٹی تک یہ بات پہنچائیں کہ جی یہ کیا چیز ہے, اس کو کس طرح سے ہم جو ہے اب اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کلیکٹیولی کریں یا انڈیویجولی کریں. لیکن ہر بندہ اگر تھوڑا تھوڑا کردار ادا کرتا رہے تو چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اگلی بات آتی ہے جو میں خود سے کہنا چاہوں گی کہ شاپ وائزلی. آپ جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں شاپ میں, اسٹور میں فیسینیٹ کرتی ہیں. کوشش کریں کہ وہ چیز خریدیں جو آپ کی یوز کی ہے, اور جب ہم بہت ساری فالتو چیزیں لے آتی ہیں, بے شک وہ کئی دفعہ نہیں ہم یوز کر رہے ہوتے, لیکن کوشش کریں کہ اس کو سینسیبلٹی سے دیکھیں. دوسری بات جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم انرجی, آپ کی روزمرہ زندگی میں بہت بڑا کردار ہے اس کا, تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے لائٹ بلبس ہیں انرجی سیورز یوز کریں. لائٹ بلبس کو, لائٹس کو ایکسٹرا جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ چھوڑ دیں, ان کو آف کر دیں, سوئچ آف کر دیں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سولر کو استعمال کریں. آپ کی ہماری, بلکہ میں تو اس پروگرام کے ذریعے سے اگر گورنمنٹ میں کوئی سن رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ وائی ناٹ ونڈ ملز. مکران کوسٹ پہ اگر ونڈ ملز لگا دی جائیں تو ہماری انرجی کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں سے بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے ہمارے پاس. تو آلٹرنیٹ ویز کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری باتیں سننے کے بعد ہمارے میڈیا اسٹڈیز نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا کہ اویئرنیس پروگرام آپ کے سامنے آیا ہے. آپ آلٹرنیٹ ویز ڈھونڈیں. آپ جائیے, آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 17 SDGs گولز ہیں. ان 17 SDGs گولز میں آپ کو 17 ڈفرنٹ طرح کی آپ کی انٹرسٹ کی چیز مل رہی ہے. آپ اس کے اوپر کام شروع کریں. اسٹارٹ یور انیشیٹو, ٹیک اے اسٹیپ اینڈ spread the word in the world. Thank you very much. Thank you so much Mr. Veria for your time. اینڈ بہت ہی انفارمیٹیو شو تھا آج کا. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا, اور ان کو بھی اتنی ہی انفارمیشن ملی ہوگی جتنی آج مجھے ملی ہے. آج کے شو سے کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ یہ زمین, اس کو تھوڑی سی کیئر اور تھوڑے سے پیار کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح سے اس زمین کی حفاظت کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اور بھی ایسے پروگرامز ہم لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.